बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज शदीद मंदी का रुझान देखा गया। सियासी हलचल की वजह से सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, शेयर्स को फरोख्त किया जा रहा था। हमने देखा तो दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1650 पॉइंट्स माइनस हुआ और 80,000 की नफसियातियत 100 इंडेक्स बरकरार ना रख सका और सबसे कम तरीन सतह 78,400 पॉइंट्स की रही। क्लोजिंग नेगेटिव जोन में हुई और साथ 78,500 पॉइंट्स के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। 1578 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। 374 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। 80 कंपनियों के शेयर्स में हमने इजाफा देखा और 318 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी। सियासी हलचल, सियासी दबाव की वजह से सेलेक्टेड स्टॉक्स के जो शेयर्स हैं उनको बेचना चाहा ब्रोकर्स ने और ब्रोकर्स के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा शेक हुए, नेगेटिव जोन में ट्रेड हुए। मार्केट में शदीद मंदी की लहर देखी गई। आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ था, लेकिन पूरे सेशन के अंदर हमने देखा कि पूरी मार्केट जो है वो शदीद मंदी की लपेट में रही। 3,300 पॉइंट्स की दोनों सेशंस में कमी हुई। इसके अलावा पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी कब आएगी? डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक से इस हवाले से मुशावरत जारी है। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के हवाले से स्टेट बैंक कई महीनों से मुशावरत कर रहा है। अनकरीब डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग करेंगे। टेक्निकल वजूहात की वजह से ताखीर हो रही है। इसके अलावा तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने रास सिस्टम को अरब मॉनेटरी फंड के सिस्टम बूना से कलेक्ट करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल के आखिर तक बूना सिस्टम से कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे हमारी रेमिटेंसेज में बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर होंगी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को। उससे हमारा जो नेटवर्क है रेमिटेंसेज का वो बेहतर होगा। इसके अलावा PIA ने 9 मई को शुरू होने वाला हज ऑपरेशन 21 जुलाई को इख्तिताम पजीर कर दिया है। PIA का कबल अज़ ऑपरेशन 9 मई से शुरू हुआ था और 11 जून तक ये जारी रहा। आज़मीन हज की रवानगी और फिर उनको वापस लाने का जो ये पूरा प्रोसेस है ये खुश असलूबी से निमट गया है। बाद अज ऑपरेशन 20 जून से शुरू हुआ था और 21 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। PIA का बाद अज ऑपरेशन में कुल 143 परवाज़ों को उड़ाया गया और बाद अज हज ऑपरेशन में जद्दा के लिए 61 और मदीना मुनव्वरा के लिए 82 परवाज़ें ऑपरेट हुई। परवाज़ों के ज़रिए से तकरीबन 34,663 हुज्जाज इकराम वतन वापस पहुंचे हैं। बैंकिंग मोतसिब ने भी बैंक सार्फिन को बड़ा रिलीफ दे दिया है और बैंकिंग मोतसिब पाकिस्तान ने साल 2024 के पहले 6 माह के 68 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बता दिया कि बैंक सार्फिन को 68 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ फराम किया है। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल से शिकायत मौसूल हुई। बैंकिंग मोतसिब पाकिस्तान ने उन शिकायत का अजाला किया, उन शिकायत की तहकीक की और फिर 68 करोड़ रुपीस का जो शिकायत जिन्होंने दर्ज की थी उनको रिलीफ फराम किया है। बैंकिंग मोतसिब की जानिब से तकरीबन 96% शिकायत को खुश असलूबी से निपटाया गया है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरख्वास्त भेज दी है कि मजीद बिजली महंगी की जाए। 5 रुपये 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्तें के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को भिजवा दी हैं। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे और जून में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा अगर मनो अन इन दरख्वास्तों को कबूल कर लेती है तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। ये एक बहुत बुरी खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सोने के दाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा हो गया है। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट फी तोला सोना इजाफे के बाद 2,51,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद 2,15,192 रुपए पर पहुंच गई है और एक इंटरनेशनल मार्केट में सोना $2 इजाफे से फी ऑन $2,402 हो गया है। IPPs की वजह से गहमा गहमी मची हुई है। सनतें तबाही की जानिब पहुंच गई हैं। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। IPPs के हवाले से बातचीत करेंगे अपकमिंग सेगमेंट्स में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अबू वाली की जानिब गामजन क्यों है? शदीद मंदी के लपेट में क्यों है? सरमाया का शेयर्स को क्यों फरोख्त कर रहे हैं? क्या इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का ब्रोकर्स ने? इस हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसान मेहनती, डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज स्टॉक मार्केट शदीद मंदी की लपेट में रही। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था। 2 सेशंस में 100 इंडेक्स 3,300 पॉइंट्स माइनस हुआ। वजूहात क्या है? देखें, इस वक्त हम देख रहे हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उस बात पर कि अब हम इस वक्त देख रहे हैं कि अपोजिशन की जो बैन होने के डिसीजंस हैं वो ले चुकी है गवर्नमेंट और फिर जाहिर है इन्वेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है इफेक्टिव होंगे। इस वक्त अर्निंग सीजन है और इस वक्त हम इनसिक्योरिटी भी देख रहे हैं अक्रॉस द कंट्री।
اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ انویسٹر کافی زیادہ خدشات کے اندر ہے, کچھ اوور لیوریجنگ بھی ہے, تو انسٹیٹیوشن پریفر کر رہے ہیں پروفٹ ٹیکنگ کو. انسیکیورٹی کی وجہ سے اگر آئی ایم ایف نے ہمیں ڈیل نہیں دی, $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج نہیں دیا, تو پھر مارکیٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور ہم کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت تو سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکا ہے. اب نیکسٹ منتھ جو ہے بورڈ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی, اور اگست اینڈ تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی. تو فائنانس منسٹری کی تو توقعات ہیں کہ یہ ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی. اب موسٹ پرابلی اگر انسیکیورٹی رہی یا آئی ایم ایف سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, اس صورت کے اندر جو ہے معاملات نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کا ہونا اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ افیکٹو کانسٹیٹیوشنل پاورز کو جو ایکسرسائز کرنا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ریزن ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے انویسٹر جو ہے انویسٹ کریں گے کیپٹل مارکیٹ میں. بٹ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل جو اپوزیشن کے خلاف جو بیننگ کی ایکسرسائز موسٹ پرابلی جو انیشیٹ ہو چکی ہے, آئی تھنک کہ اس کا امپیکٹ مارکیٹ پہ دیکھا جا رہا ہے. انسیکیورٹی کے جو یہ سرکمسٹانسز ہیں ہم تو آگے آئندہ والے دنوں میں بھی دیکھیں گے. تو مارکیٹ اس وقت 80,000 سے ڈکریز ہوئی اور 78,000 کے لیول پر آ گئی. اگر مزید اس میں شدت آتی ہے ان حالات میں, تو مارکیٹ کو کہاں دیکھنا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل نوائز اس وقت موجود ہے, اور انفارچونیٹلی اسی وجہ سے جو ہے وہ پریشر ہم ہر دن دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہ پولیٹیکل معاملات بہتر ہونے چاہیے تاکہ کیپٹل مارکیٹ کو سپورٹ ملے. آگے انفلیشن 10.5% جا رہی ہے جولائی کی, جس سے توقعات ہیں کہ پالیسی ریٹ کے اندر خاطر کا کمی دیکھی جائے گی جو مارکیٹ کو سپورٹ کرے گی. فورن انویسٹمنٹ بھی آنی ہے, اور ظاہر ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی مد میں جو کمٹمنٹس ہیں $5 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے سعودی عربیہ سے جو ہے موسٹ پرابلی ریفائنریز کے فارم میں آئے گی. یہ ساری کی ساری جو ہے منسلک ہے سیکورٹی جو سچویشن ہے وہ بہتر رہے, اور پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے کنوینئنٹ ہو فارن انویسٹر کے لیے. پولیٹیکل انوائرمنٹ اگر بہتر نہیں ہوتا تو آپ ہڈویٹ انڈیکس سے پوزیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پریشر اس وقت جو ہے ماؤنٹ ہو رہا ہے, اور آئی تھنک پریشر کم ہونا چاہیے, پولیٹیکل حالات بہتر ہونے چاہیے, اور وہی ریزن بنے گا فارن انویسٹمنٹ کا دوبارہ پاکستان مارکیٹ آنے میں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپی کی عزت بھی ہے وہ انسرٹینٹی دیکھی جا رہی ہے. روپی اسٹیبلٹی کے لیے بھی اٹ از امپورٹنٹ کہ پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ مستحکم رہے. سوورین ویلتھ فنڈ کو ختم کیا جائے, آئی ایم ایف نے اشارہ کر دیا ہے. اگر سوورین ویلتھ فنڈ جو کہ اب بالکل بین کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, اس کو ٹرانزیکشن اس کی سیز کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ جو ویلتھ فنڈ ہے اس نے کافی سپورٹ کیا تھا آئل سیکٹر کو, اور یہ آگے جا کر جو ہے وہ سعودی انویسٹمنٹ آنی تھی, اور اس ویلتھ فنڈ کی جو ہے اس کے اندر سعودی انویسٹمنٹ سٹیک لیتی, تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ اسپیکولیشن آئل سیکٹر میں بھی تھی. انفارچونیٹلی جو ہے اس کا جو سیز ہونا, یعنی کہ اس کا جو بائنڈ اپ ہونا, یہ کافی زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا. اوور آل سینٹیمنٹ کو کر بھی رہا ہے, آئل سیکٹر کے اندر پروفٹ دیکھی جا رہی ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ ہمیں دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تعلقات ہے پاکستان کے, وہ اگر بہتر ہوتے ہیں اور ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے, تو موسٹ پرابلی فارن انویسٹر جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی مارکیٹ کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کرے گا. تو اس وقت زیادہ انسرٹنٹی مارکیٹ میں آئی ایم ایف کی ٹرمز کو لے کر بھی ہے, سیکورٹی انریسٹ کو بھی اور پولیٹیکل نوائز کو بھی ہے. ان حالات میں اسٹاک مارکیٹ میں ایف ڈی آئی کیسے آ سکتی ہے احسن منتی صاحب؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ٹیکس کے معاملات بھی کافی ڈیفیکلٹ رہے تھے فارن انویسٹر کے لیے, تو ظاہر ہے اس وقت انسرٹنٹی موجود ہے, لیکن سپورٹ اس بات پر بھی آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر کافی زیادہ کمی ہونے کے توقعات ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ انفلیشن پہ پاکستان کے اندر کنٹرول پا لیا گیا ہے, اور انفلیشن کے 12.6% آ چکی ہے. اب آنے والے وقتوں میں 10.5% ایکسپیکٹڈ ہے. بہت شکریہ احسن منتی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اگر اسٹاک مارکیٹ میں ایف ڈی آئی آ جاتی ہے تو ہنڈریڈ انڈیکس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی, اور اگر یہی حالات رہے, سیاسی ہلچل رہی, سیاسی دباؤ رہا, تو اس سے ہنڈریڈ انڈیکس کی جو پوزیشن ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر غیر مستحکم رہ سکتی ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں میاں زاہد حسین, چیئرمین نیشنل بزنس گروپ. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئی پی پیز کے حوالے سے بہت شور ہے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, فیڈریشن چیمبر آف کامرس فرنٹ لائن پر موجود ہے. آئی پی پیز کے حوالے سے اتنا پریشر ڈیولپ کر دیا بزنس کمیونٹی نے, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے فروٹفل کنکلوژن نکلیں گے؟ جی بالکل, اس کے نتائج نکلیں گے اور نکلنے چاہیے, اس لیے کہ 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ یہ 40-50 کارخانوں کے یرغمال بن گئے. پوری انڈسٹری یرغمال بن گئی ہے, پوری معیشت یرغمال بن گئی ہے, اور یہاں کے پورے کاروبار یرغمال بن گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے شہر جو ہیں وہ پریشان ہیں, لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے, اور اتنی مہنگی بجلی جو ہے
وہ اس کو بل پے نہیں کر سکتے. اس وقت گھروں میں جو بجلی ہے وہ 70 روپے یونٹ مل رہی ہے. انڈسٹری کو جو ہے وہ 35 روپے کا انہوں نے کہا ہے، مگر ابھی تک 35 روپے کے بل آئے نہیں. جی تو اس ساری صورتحال میں لوگ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. لہذا اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. آئی پی پیز کو جو ہے، بند آئی پی پیز کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے ان کو دیے جا رہے ہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پہ. ہمیں جو بل آ رہا ہے اس میں 20 روپے 18 روپے 39 پیسے فی یونٹ صرف کیپیسٹی چارجز کی مشن ہے. اب آپ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ سارا چیز اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سارے آئی پی پیز کی معلومات کو وہ پبلک کرتے ہیں. جب وہ نگراں حکومت کے اندر وفاقی وزیر تھے اس وقت انہوں نے یہ اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ اس وقت انہوں نے یہ انکشافات کیوں نہیں کیے؟ اس وقت وہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایف پی سی سی آئی کی بزنس کمیونٹی پر انہوں نے تنقید بھی کی تھی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، گوہر اعجاز صاحب نے اس وقت بھی یہ سارا بیانیہ بتایا کہ سارے فیگرز اور فیکٹس جو ہے وہ اسی وقت ان کی نالج میں آئے اور اسی وقت ان کو یہ پتا چلا کہ 250 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ تو کراس سبسڈی ہے. کراس سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 250 ارب روپے انڈسٹری کے اوپر ڈال کے اور دوسرے شعبوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گوہر اعجاز صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ جی ہم اس کو بجلی کی قیمت کم کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ آئی ایم ایف کو ایک پروپوزل بھی بھیجی کہ اس میں 250 ارب روپے کی سبسڈی ختم کی جائے. اور اسی کی بیس کے اوپر ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ہم انڈسٹری کی قیمت کم کرنے جا رہے ہیں بجلی کی، تو اسی 250 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے اسی کی بیس پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس سبسڈی کو ہم ریورس کر کے اور انڈسٹری کو ریلیف دیں گے. اب وہ جو ریلیف دیں گے تو وہ اگر 35 روپے کی یونٹ کی بجلی ملے گی انڈسٹری کو تو وہ تقریباً کو 13-14 سینٹ بنتے ہیں. تو 13-14 سینٹ کی بجائے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کو 9 سینٹ پہ بجلی کو لایا جائے اور وہ لانے کے لیے تقریباً 200 ارب روپے کی مزید ضرورت ہوگی. تو ان کو جو ہم دے رہے ہیں آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز وہ اس سال ہم نے دیے 2000 ارب روپے بالکل، اور اگلے سال یہی رقم بڑھ کے ہو جائے گی 2800 ارب روپے. اب مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی قوم کس طریقے سے اتنی ہیوج پیمنٹ جو ہے کیپیسٹی چارجز کے اوپر پے کر سکتی ہے آئی پی پیز کو. لہٰذا ایک تو ان کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ نیپرا کا جو بورڈ ہے اس کے اوپر ایف پی سی سی آئی کی بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ ان چیزوں کی اوور سائٹ ہو اور ان چیزوں کو چیک کیا جا سکے کہ یہ پیسے آخر کیوں دیے جا رہے ہیں، کیسے دیے جا رہے ہیں، ان کا ریزن کیا ہے، ان کی کیلکولیشن کیا ہے اور ان کا میکینزم کیا ہے. نیپرا اس حوالے سے میدان میں کیوں نہیں آتا؟ نیپرا کوئی ایک اتھارٹی ہے، نیپرا کیوں آئی پی پیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کر پاتا؟ وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بات یہ ہے کہ نیپرا اس لیے ریگولیٹ نہیں کر پاتا کہ نیپرا میں سارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کنزیومر کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اس میں ایف پی سی سی آئی جیسے ادارے کا نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ ہم وہاں بیٹھ کے ان چیزوں کو گہرائی میں جا کے ان چیزوں کو ایویلویٹ کر سکیں اور چیک کر سکیں. ابھی نیپرا کی جو پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیپرا کے بورڈ پر ہماری پریزنس ہو تاکہ ہم اندر بیٹھ کے نیپرا کے اندر بیٹھ کے ہم ان چیزوں کو دیکھ بھی سکیں اور اس کی ڈیسیژن میکنگ میں ہماری سے بھی ہو سکے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، فورنزک آڈٹ نہیں ہوگا، ان کے میکینزم کو اندر سے چیک نہیں کیا جائے گا، اس وقت یہ کھربوں روپے کی جو بندر بانٹ ہے اس کو روکا نہیں جا سکے گا. اس میں جو ایگریمنٹس ہیں ان کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو ان کو پیمنٹس ہیں ان کی کیلکولیشن کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیر آر لاٹ آف پرابلمز اور ان ساری چیزوں کو گہرائی میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طریقے سے اتنی ہیوج پیمنٹس جو ہیں کوئی بھی نیشن کوئی بھی قوم وہ سسٹینیبلی اس کو کر نہیں سکتی. میاں صاحب کراس سبسڈی ہمارا بڑا مسئلہ ہے یا کیپیسٹی چارجز ہمارے بڑے مسئلے ہیں؟ یہ دونوں اہم مسئلے ہیں جس کو ختم کرنے میں حکومت تاحال ناکام رہی. جی لیکن بات یہ ہے کہ کراس سبسڈی کا جہاں تک تعلق ہے ہم کافی عرصے سے غالباً کو 10 سال سے کراس سبسڈی دے رہے ہیں کہ انڈسٹری کو ہم نے ریٹ زیادہ کر دیے اور ہم نے دوسروں کو اس کی سبسڈی دے دی. یعنی فرٹیلائزر سیکٹر کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟
فرٹیلائزر بھی ہے, کنزیومر ہے, ڈومیسٹک ہے, بے شمار شعبے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ میں انوائبل ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹ تھے, اگر ہم نے ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہے اور جو کہ ہماری اشد ضرورت ہے, ہمیں ڈالر چاہیے, ہمیں ہر سال 24 ارب ڈالر لون ریٹرن کرنا ہوتا ہے. ابھی اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم 24 ارب ڈالر کو ریوالو کرتے ہیں, پرانا قرضہ پے کرتے ہیں, نیا قرضہ پھر نئے ریٹوں کے اوپر لیتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی انکم بڑھائیں, اپنی آمدنی بڑھائیں, ڈالرز میں اپنی آمدنی بڑھائیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کریں. ایکسپورٹ میں اضافہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری کاسٹ آف پروڈکشن صحیح نہ ہو, ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے وائبل نہ ہو, ہم کمپیٹیٹیو ہوں گے تب ہوگی نا. تو اس کے لیے ہماری بجلی جو ہے وہ خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہے, یا شاید دنیا کی سب سے مہنگی بجلی ہے. ایسی مہنگی بجلی کے ساتھ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ آپ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے سیاسی ٹائکونز ہیں, پولیٹیکل ٹائکونز ہیں, ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے, سیاسی جماعتوں کی انویسٹمنٹ ہے. یہ تو ہمارا لوکل مسئلہ بھی ہو گیا نا. ہم سارا ملبہ تو انٹرنیشنل پہ نہیں ڈال سکتے, یو ایس پہ, گلف کنٹریز پہ, چائنا پہ نہیں ڈال سکتے. زیادہ تر پیمنٹ تو ہماری اپنی ذاتی ہیں. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, 52% اس میں جو آئی پی پیز ہیں وہ گورنمنٹ کے اپنے ہیں جی, اور 28% جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہیں, یعنی پاکستانی بزنس مینوں کے ہیں بالکل, اور تقریباً 20% جو ہے وہ چائنیز کے ہیں. تو اس سچویشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو گورنمنٹ اپنے ہی یونٹ جو ہے اس میں بھی کیپیسٹی چارجز لے رہی ہے, اور گورنمنٹ میڈیا پر آ کر, اسکرین پر آ کر کیپیسٹی چارجز کا رونا بھی روتی ہے, اور دوسری جگہ پہ کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے رقم بھی لیتی ہے. یہ تو دورہ معیار نہیں ہے گورنمنٹ کا, آپ نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ معیار ہے, یہی تو ہمارا رولہ ہے, اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں گورنمنٹ کو خود کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس میں کیوں کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں. اس میں لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کا کام ریلیف دینا ہوتا ہے, نہ کہ پروفٹ کمانا. تو لہذا گورنمنٹ کو ایک تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر ہماری بجلی کی قیمت ٹھیک ہوگی تو آپ اس چیز کو دیکھیے کہ ہماری کنزمپشن بڑھے گی بجلی کی. جب بجلی کی کنزمپشن اس وقت جو ہے ہماری 12,000 ہوتی ہے سردیوں میں اور 30,000 ہوتی ہے گرمیوں میں, تو یہ جو 12 اور 30 میں اتنا جو بڑا سپائک ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں انڈسٹری میں کنزمپشن بڑھانی ہوگی. کیونکہ دیکھیں گھروں میں تو سردیوں میں بجلی کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے, گرمیوں میں اے سی ویسی چلتے ہیں, بڑھ جاتی ہے. اس لیے انڈسٹری تو 24 گھنٹے چلے گی. تو اگر ہم انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے تو 24 گھنٹے جو انڈسٹری چلے گی تو انڈسٹری کی کنزمپشن اگر ہم 30-40 ہزار میگا واٹ پہ لے جائیں گے تو یہ جو سپائکس آتے ہیں اوپر نیچے والے, یہ نہیں آئیں گے سردی گرمی کی وجہ سے, اور ہماری ایک کانسٹنٹ ڈیمانڈ ہوگی بجلی کی. تو جب کانسٹنٹ ڈیمانڈ ہوگی تو یہ جو کیپیسٹی چارجز والا مسئلہ ہے یہ اس طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے. تو ایک تو ہمیں کیپیسٹی چارجز کو ریویو کرنا چاہیے اٹ سیلف آن دا فیس آف اٹ, اور دوسرے یہ کہ ہمیں اپنی کنزمپشن کو بھی صحیح بیلنس کر کے اور کنزمپشن بڑھا کے بھی اس مسئلے کو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. میاں صاحب, کیا ہوگا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور انڈسٹری کو بجلی سستی ملے گی. صحیح ہے میاں صاحب, ہم آئی ایم ایف کے پلان میں ہیں, بجلی ہم سستی نہیں کر سکتے بلکہ بجلی مزید مہنگی ہوگی. میں کراچی کی بات کر لیتا ہوں کہ الیکٹرک نے فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں دوبارہ سے نیپرا میں درخواستیں جمع کرا دی ہیں مئی اور جون کی. اب آئندہ والے دنوں میں آئی ایم ایف کا پریشر آئے گا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں, پیٹرولیم لیوی لگائیں, تو اس سے کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ کو بہتر کریں گے؟ $33 بلین ہم نے جو ٹارگٹ رکھا, کیا وہ ہم اچیو کر پائیں گے ان حالات پر؟ یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو جب تک ان کے صحیح پرسپیکٹو میں نہیں رکھیں گے تو ٹھیک نہیں ہوں گی نا چیزیں. دیکھیں وہ تو کہتا ہے آئی ایم ایف کہ آپ کسی بھی چیز میں لاس مت کریں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لاس مت کریں. کیپیسٹی چارجز جو ہم کہاں سے دے رہے ہیں, یہ اپنی کٹی سے دے رہے ہیں نا, گورنمنٹ دے یا انڈسٹری سے نکال کے دیں, وہ اس کا مطلب ہے پاکستانی دے رہے ہیں نا. تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ نے 40,000 میگا واٹ کے کارخانے لگائے ہوئے ہیں, جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے, لگانے چاہیے, تو 40,000 کی ڈیمانڈ کریٹ کر لینا اپنے پاس. اس وقت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ آپ کی سردیوں میں 30,000, گرمیوں میں 30,000 ہے, سردیوں میں 12,000 ہے. اگر اس کا ایوریج نکال لیں تو 20,000 بنتا ہے. تو 20,000 کی بجائے آپ اس کی ڈیمانڈ سال کے 12 مہینے اس کو 40,000 پہ لے جائیں نا. اور جو آئی پی پیز بند ہیں تو وہ انڈسٹری میں جائے گی نا. جو آئی پی پیز بند ہیں ان کو بھی کیپیسٹی چارجز کی مد میں اربوں روپے کی رقم جاری ہے. جی ڈیفینیٹلی, جب آپ ان سے بجلی نہیں خریدیں گے تو بند ہی رہیں گے نا وہ. تو جب وہ بند رہیں گے اور اس کو آپ کیپیسٹی چارجز دیں, تو بات یہ ہے کہ ایسے اس میں بھی ہیں جو آئی پی پیز جو ہیں جو 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنا رہے مگر وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو 1 میگا واٹ یا 1 یونٹ بجلی جو ہے وہ بھی 1 کروڑ روپے میں بڑھ رہی ہے. تو اس لیے گزارش اس چیز کی ہے
کہ آپ اس سارے چیز کو ریوزٹ کریں, انڈسٹری کے اوپر کاسٹ مت بڑھائیں, انڈسٹری کی کاسٹ کم کریں تاکہ ہم کمپٹیٹیو ہوں, تاکہ ہم لوگوں کو روزگار دیں, تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. اور بجلی جو ہے ہمارے پاس 40,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے, تو 40,000 میگا واٹ ہم کنزیوم کریں. کنزیوم کریں. آخر میں میاں صاحب یہ بتائیں, فیڈریشن چیمبر آف کامرس مستقل احتجاج کر رہا ہے, پریس کانفرنسز کر رہا ہے, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں ہم پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں. صنعتیں خود بخود بند ہو جائیں گی یا آپ لوگ تالا لگا دیں گے؟ آخر میں یہ بتاتے ہیں. دیکھیں بات یہ, ہم کیوں تالا لگائیں گے؟ انڈسٹری خود ہی بند ہو جائے گی. جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے انڈسٹری چلانے کے لیے, بجلی کے بل دینے کے لیے, گیس کے بل دینے کے لیے, تو انڈسٹری خود ہی بند ہو جائے گی. ہم کیوں اللہ نہ کرے, ہم کیوں اپنی انڈسٹری خود سے بند کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جو ورکیبل پلان نہیں ہوگا تو انڈسٹری تو خود ہی بند ہو جائے گی. پھر اس کے نتیجے میں آپ کے دیکھیں بینکس ہیں, بینکوں کی پیمنٹس ہیں, بینکوں کی انسٹالمنٹس ہیں, وہ ساری چیزیں جو صرف کوئی ایک چیز نہیں ہے, اس سے لوگوں کی بے روزگاری بھی ہوگی, لوگوں کو گورنمنٹ کا ریونیو بھی ڈسٹرب ہوگا, بینکوں کی پیمنٹ بھی ڈسٹرب ہوں گی. تو یہ اوور آل ایک چیز خراب نہیں ہوتی, ایک چیز خراب ہو تو اس کے ساتھ 10 چیزیں خراب ہوتی ہیں, پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. سارا پورا سائیکل خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ صنعتیں بند ہونے سے پہلے آپ ان کو ریلیف دیں, آپ ان کو بجلی سستی دیں, اور 40,000 بجلی جو آپ کے پاس ہے اس کو پورا کنزمپشن کا اس کا پلان بنائیں, تاکہ پوری کی بجلی اگر کنزیوم ہو جائے گی تو کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بجلی کی کنزمپشن, آپ دیکھیں ابھی آپ کی تقریباً 18-20% کے قریب بجلی کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے. اس لیے کم ہو گئی ہے کہ بجلی بے انتہا مہنگی ہے, اور یہ کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے جب آپ کی 18-20% بجلی کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کیپیسٹی چارجز اور بڑھ جائیں گے, آئندہ آنے والے دنوں میں کیپیسٹی چارجز اور بڑھیں گے. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے بریفلی میں بتایا. آئندہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف بولے گا کہ بجلی مزید مہنگی کریں, گیس مہنگی کریں, پیٹرولیم لیوی لگائیں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو, اس سے حکومت ریونیو جنریٹ کرے. یہ مہنگائی کی ایک نئی لہر کو جنم دے گا, اور جب مہنگائی کی نئی لہر برپا کرے, نئی لہر آئے گی تو اس سے انٹرسٹ ریٹ جو ہمارے ملک کا 20.5% ہے وہ کم نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے وہ بڑھ جائے. تو یہ تمام پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن, امپلائمنٹ کو شدید نقصان پہنچے گا. اور آئی پی پیز کے اوپر جو ریویو کرنے کی بات کی جا رہی ہے بزنس کمیونٹی کی جانب سے, یہ بات ابھی سے نہیں کی جا رہی, کئی سالوں سے کی جا رہی ہے. اور یہ انکشافات اب ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود آئی پی پیز کی مد میں کروڑوں اربوں روپے بٹور رہی ہے صارفین سے, اور پھر یہاں پہ محض دعوے کرتی ہے کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری کر دیں گے, 200 یونٹ بجلی فری کر دیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ گورکھ دھندا ہے آئی پی پیز کے نام پر. پاکستان کی پرائیویٹ پارٹیز نے بھی آئی پی پیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی اس میں شامل ہے جس کا حجم بہت کم ہے. بہرحال صنعتیں بند ہو رہی ہیں, اور جب صنعتیں خود بخود بند ہوتی ہیں, جب وائبل نہیں رہتی, تو انمپلائمنٹ بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, کرائم بڑھتا ہے. ہماری ملک کی GDP 2% سے کم ہے, اور ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ 3.5% ہو جائے, جو کہ ناممکن نظر آ رہی ہے, کیونکہ ریمیٹنسز بھی ڈسٹرب ہے ہمارے ملک میں, FDI بھی ڈسٹرب ہے, اور ایکسپورٹ بھی ڈسٹرب ہے. آئندہ آنے والا ٹائم بہت کروشل ہوگا اگر حکومت نے امپریسو ہوم ورک نہیں کیا. یا وقت ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت, معاشی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس وقت ملک کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قرضے 75,000 ارب روپے تک پہنچ گئے سود کی ادائیگیوں کے ساتھ. آئی ایم ایف سے ہم ایک نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ابھی فائنلائز نہیں ہوا ہے. انڈسٹریز ہمارے ملک کی بند ہو رہی ہیں, آئی پی پیز کا مسئلہ سامنے کھڑا ہے, سیاسی ہلچل آپ کے سامنے ہے, اور سیکیورٹی کے مسائل ہم فیس کر رہے ہیں. ہماری کیا ڈائریکشن ہے, کہاں پہ ہم جا رہے ہیں, کیا ہوگا, کس طریقے سے ملک چلے گا, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اس وقت ہمارے سارے جتنے بھی کرائسس ہیں ان کو بیرونی طاقتوں نے کلائمیکس پہ ایک ساتھ لے جا رہے ہیں, اور وہ بہت دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو امپلوڈ کرنے کی. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے, آپ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ لیجئے کہ یہ جو نرخ بڑھا دیتے ہیں بجلی کے ہر وقت. اب تو ایک بالکل لگتا ہے گیم ہو گیا ہے کہ جب تک لوگ بالکل بلا نہیں اٹھیں گے اور بالکل ڈیفالٹ کر جائیں گے, لوگ نہیں دے پائیں گے, جب تک بجلی کے وہ بڑھتے رہیں گے. پھر اسی طرح گیس کا ہے, پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ مستقل گورنمنٹ بڑھاتی رہتی ہے. پھر آپ لینڈنگ ریٹ دیکھیے, یعنی کہ آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں
ہمیں اسی لیے لے جایا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں اس دفعہ بھی امریکہ نے بہت کلیدی رول ادا کیا، کیونکہ امریکہ آئی ایم ایف کے پروگرامز کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو امپلوڈ کرنے جا رہا ہے۔ اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں پہ اور جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنی اہم چیز ہے معیشت، اس کو باہر ملکوں کے جو لوگ ہیں، باہر ملکوں کی ایجنسیز ہیں، ان کو چلانے، ان کے سپورٹ اکانومی کر دی ہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں معلومات ہے، نالج ہے، جو ملک کا درد رکھتے ہیں، ان کا رول بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور مجھے تو حیرت ہے کوریڈورز آف پاور میں لوگ جن کی سٹیکس ہیں اس ملک میں، وہ بھی بالکل بری ذمہ ہو کے پاکستان کی معیشت کو بیرونی ملکوں کے ایجنٹس کے سپرد کر کے آرام سے خود بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب پاکستان کے آپ معیشت کو دشمن ملکوں کے اور ان کی ایجنسیز کے حوالے کریں گے تو یہی حشر ہوگا۔ میڈم ہمارے پاس پوٹینشل نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے، ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، ہم ہوم ورک نہیں کرتے، تو ہمارے پاس تو یہی آپشن رہ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر جو لوگ اس ملک کو کی معیشت کو صحیح کر سکتے ہیں ان کا کوئی رول ہم ختم کر دیتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آئی پی پیز کا دیکھ لیجئے، آئی پی پیز کا 1990s میں سارے اسٹیک ہولڈرز کانفرنسز میں گئی تھی، اور وہاں ورلڈ بینک جو ہے اس نے بہت کلیدی رول ادا کیا تھا، اور یہ جو 17% ریٹرن ٹو آئی پی پیز، اور یہ جو شرط ہے کہ چاہے جتنی بھی یہ بجلی پیدا کریں، چاہے ملک کو ضرورت ہو یا نہ ہو، ان کو ادائیگی کر دی جائے گی، یہ سب ورلڈ بینک کی شرائط تھیں۔ میں نے کئی کانفرنسز میں جا کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور یہ ورلڈ بینک کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے۔ اب جب ہمیں اتنا برے یہ بالکل فیل ہو چکی ہے تو کوئی بھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے گاڈ فادر کا رول ادا کیا تھا، اور ورلڈ بینک نے، اور ورلڈ بینک کے اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں سے ہر وقت بجلی کے بل میں بڑھوتی ہو رہی ہے، بجلی کے بلز بڑھائے جا رہے ہیں، مگر اتنی گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں لوگوں کو بجلی مہیا نہیں کی جا رہی ہے، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو بہت زیادہ ڈیٹ میں وہ کرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ہم 5000 ارب روپے سے زیادہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا، صرف کیونکہ بجلی وہ پیدا نہیں کر رہے، ہمیں نہیں دے رہے، ہم ان کی بجلی استعمال نہیں کر رہے، مگر ملک کو پابند بنا دیا گیا ہے کہ ملک ان کی بجلی کے وہ بجلی جو پیدا کر سکتے تھے اس کو ہم اس کا ہم خمیازہ بھگتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری بڑی طاقتیں جو ہیں، اب آپ ایک اور دیکھیے کہ یہ جو ملک میں افراتفری ہو رہی ہے، یہ ہم سے ہر وقت ملٹری آپریشنز کرائے جاتے ہیں۔ پاکستان کو، افغانستان کو، ایران کو، ان سب کو لڑوانے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مغربی ملکوں کا جو نظام ہے وہ ایسا نظام ہے کہ یہاں جب ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوتا ہے تو وہاں خوشحالی آتی ہے۔ تو ایک تو معیشت کو یوں تباہ کر رہے ہیں آئی پی پیز کے ذریعے اور آئی ایم ایف کی شرائط کے ذریعے، اور اس کے علاوہ جو ملک میں اسٹریٹجک مسئلے ہیں اور جو اقتدار کی جنگیں ہیں، اس میں بھی سارے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کا مطلب بالکل جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ اس لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کریں گے، وہ سب اقتدار کی جنگیں ہیں، وہ سب دولت کمانے کے لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اس بھنور سے کبھی نکل سکتے ہیں، کہ ہم اپنی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں، میڈ ان پاکستان کے فارمولے پر عمل کر سکتے ہیں؟ جی میں بتاتی ہوں، دیکھیے، اور جو میں ملٹری آپریشنز کا کہہ رہی تھی، وہ ہر وقت ملٹری آپریشنز ہوتے رہتے ہیں تاکہ یہاں خوریزی ہوتی رہے، اور جب خوریزی ہوگی تو یہاں امن نہیں ہوگا۔ تو اس وقت سارے ان کو جو ہمارے بحران ہیں ان کو ایک ہی ساتھ کلائمیکس پہ لے جایا جا رہا ہے تاکہ ملک امپلوڈ کر جائے۔ اس کا حل صرف ایک ہے، آپ بیرونی طاقتوں کے اور ان کی ایجنسیز اور ان کے کنسلٹنٹس کا رول ختم کریں، پاکستان کی معیشت میں بھی، پاکستان کی اس میں اسٹریٹجک اس میں بھی، اور سیاست میں بھی۔ دیکھیے ہمیں تو نہیں پتہ ہے، مگر ہماری ایجنسیز کو تو پتہ ہے نا کہ کون کس ملک کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں کا رول ختم کیا جائے، اور جو لوگ
عملی رول ادا کرتے ہیں ان کا عملی رول ختم کیا جائے، اور جو اپنے لیکچرز دے کے اور اپنے پروگرامز میں بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کا بھی رول ختم کیا جائے، اور خالصتاً ایک ایسے لوگ لائے جائیں جن کا تعلق بیرونی ملکوں سے نہیں ہے، جن کا تعلق بیرونی قوتوں سے اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے، جو محب وطن ہیں اور جو ایماندار ہیں، ان کو بلا کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے، جی اور وہ نیشنل گورنمنٹ اس وقت اس ملک کو ڈائریکشن دے۔ صرف یہی حل ہے اس ملک کا۔ یہی حل ہے اس ملک کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں گورنمنٹ بنانی ہوگی، اپنی ڈائریکشن بنانی ہوگی، ہم نے ہوم ورک کرنا ہوگا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے ہمیں کام بھی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اوبویسلی پاکستان اس وقت معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہماری جی ڈی پی کم ہے، ہمارے ڈیٹ کا جو نمبرز ہے وہ ریکارڈ سطح پہ جا رہا ہے، ہمارے ملک میں سب سے مہنگی بجلی ہے، سب سے مہنگی گیس ہے، پیٹرول مسوار کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ترسیلات زر کا نیٹ ورک ہمارے ملک میں ڈسٹرب ہے، اسمگلنگ فروغ پا رہی ہے، بزنس کمیونٹی اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے کر جا رہی ہے، ہماری جی ڈی پی مستقل گر رہی ہے، اور آئندہ والے دنوں میں ٹیکس چوری کے جو رجحانات ہیں وہ بھی دیکھنے کو ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ ٹیکس کا جو بوجھ ڈالا ہے 3700 ارب روپے کا اس بجٹ میں، اس سے کاروبار تو کم از کم نہیں چل سکتا، اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ لاد دیا گیا ہے، وہ بھی مزید ٹیکسز نہیں دے پائیں گے، تو یہ جو گیپ ہے یہ مستقل بڑھتا رہے گا۔ آئی ایم ایف کی ایما پر ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا، معدنی ذخائر سے مالا مال جو زبردست جغرافیکل لوکیشن اس ملک کی، اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمیں اس پر فوکس کرنا ہوگا۔ وہ جو میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔